मोहतरम नाजरीन, रमज़ानुल-मुबारक के बाबरकत महीने के पहले अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजरब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वो अपनी आँखों से अपनी तकदीर बदलता देखता है। यकम रमज़ान से 10वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें। माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का सबसे मकबूल वजीफ़ा, नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए या कोई भी बीमारी में मुब्तला है, शिफा चाहिए, तो ये दुआ पढ़ ले। उसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ़ें, रंज व गम, माली परेशानी, रिज़्क़ दौलत की तंगी, बे औलादी, औलाद की ताबेदारी जैसे सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। घर से बेसुकूनी, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाएगा। ये दुआ पढ़ने से, इसका वजीफ़ा करने से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो ख़ुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल व दौलत, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो महीना है सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों की मुआफ़ी है और आग से निजात का सबब है, और इसी रोज़ादार के सवाब के बराबर उसे सवाब मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक है कि रहमत इलाही के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। रमज़ान से पहले 2 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते कि ए अल्लाह, माह रजब और शाबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में दाखिल होते तो नाज़रीन ये ज़ौक़ और शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस महीने के शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। और याद रखिए कि शाबान का महीना गुज़र गया, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आता है रमज़ान का महीना शुरू होता है। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है, किस दुआ को पढ़ने के हवाले से आपको बताया जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक आयत है कि जिसका वजीफ़ा आपने करना है, कि जिससे आपके घर के हालात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। नाजरीन, ये बड़ी रहमतों, बरकतों और कबूलियतों वाला महीना है, और शाबान के दिनों में ही रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी साबित होता है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शाबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रिवायत में है कि शाबान का चाँद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। तो नाजरीन, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शाबान की तारीख़ों का भी हिसाब रखो, और रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूँ फ़िक्र में फरमाते कि याद रहे कि ये सिर्फ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया, बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या आमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में वाज़ेह फरमाया, और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम पर एक महीना साया फुगन होने वाला है। माह रमज़ान बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया है और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया है। जो शख्स इस महीने में कोई नफली इबादत बजा लाए तो वो ऐसा है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा तो वो ऐसा है जैसे बग़ैर रमज़ान के 70 फ़राइज़ अदा किए हों। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ भलाई करने का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाए उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आखिरत में निजात का सबब होगा। उस रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से तो हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ादार को अफ्तार करवाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सवाल पेट भर कर खिलाने पर नहीं है। अगर कोई शख्स एक खजूर से ही अफ्तार करवा दे, या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे, तो अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाएगा।
تو ناظرین، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے، اور جو شخص اس میں اپنے غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرواتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں کرنا ہے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ اور ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کے غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کرے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین کرام، روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے بدلتے ہوئے حالات خود دیکھے گا۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت بلا کسی مرض کے جسم روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور بعد نماز عشاء سورۃ الفتح کی تلاوت بہت فضیلت والی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہے، اور پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، اور جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، عشرہ رحمت کی ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، جس کا ترجمہ ہے، اے سدا زندہ رہنے والے، اس سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ ناظرین، پہلے عشرے کی خصوصی نفل عبادات نمبر 1، پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے، اور دوسرے نمبر پر ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں۔ تیسرے نمبر پر رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے انشاءاللہ آپ کو غیبی مدد ملے گی، اور آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں پہلے رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا، اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیجئے، انشاءاللہ اس
عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے آپ کا رزق آ رہا ہے، کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے، کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو بے روزگار ہوں انہیں رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہوں ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور یہ مشاہدہ عام ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے، ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ آپ یہ عمل ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، تو اس عمل کو ضرور کیجیے اور آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ایک تسبیح کا عمل ہے، لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے کہ اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارا ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا، تو اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور وظیفے کا مکمل طریقہ کار کیا ہے اس بارے میں بھی مکمل تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں ہی وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، ہر کوئی زیادہ سے زیادہ تلاوت میں وقت گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ جیسا کہ مہنگائی بہت ہو چکی، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورا کرتا ہے، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس لیے جو لوگ پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ یہ تسبیح رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں، رمضان میں اس عمل کو شروع کر لیں، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو اپنے سر پر اٹھانا پڑے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی صورت ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ پر پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور یاد رکھیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی اللہ رب العزت سے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایک تسبیح کا عمل ہے، اور یہ تسبیح کیا ہے آپ نے غور سے سننی ہے، اور یقین جانیے کہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے تو پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا۔ آپ خود کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن پاک کا ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات، اس کے معجزات انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق۔ تسبیح ایک دانے پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر یہی
ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ اس عمل کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو رمضان میں کسی بھی دن موصول ہو تو پھر آپ نے اسی دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے جس دن سے یہ عمل آپ تک پہنچے، اور اس عمل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یکم رمضان سے لے کر 10 رمضان تک یعنی عاشرہ رحمت میں جو دعا پہلے ذکر کی وہ کس طرح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لینی ہے، اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے عشرے کی دعا رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین اسے کثرت سے پڑھتے جانا ہے۔ جتنی آپ کی توفیق ہو، طاقت ہو، آپ نے پہلے عشرے میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ بھی پہلے عشرے کی دعا کہلاتی ہے، اس کو بھی آپ نے جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ عمل کرنے بیٹھیں تو ان دونوں دعاؤں کو آپ نے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے ان دعاؤں کی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے، یا رزاق اللہ الصمد یا رزاق، اس کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین محترم، یاد رہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ تو خود ہی سوچ لیجئے کہ جس عبادت کی جزا خود اللہ تعالی عطا فرمائے تو پھر روزے کے اجر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کا اجر خود اللہ تعالی دیں گے۔ تو میرا آپ سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ رمضان میں اپنی بخشش کروا لیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کی دعائیں کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگیں، اپنے حق میں فیصلے کروانے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کو پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر ہو تو بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنا بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا ورد کر سکتے ہیں، اور اس تسبیح کا عمل آپ پورے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر و اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک مرتبہ خلوص دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔